अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि पंजाब पुलिस ने अपनी हिफाजत के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है, लेकिन अवाम की हिफाजत के लिए ना तो इनके पास कोई पैसा है, ना ही इनके पास कोई वक्त है। अगर हुकूमत पंजाब इनको करोड़ों रुपया दे रही है गाड़ियों के लिए, असले के लिए, तो वो तमाम का तमाम पैसा इनकी अपनी आसाइश पे खर्च हो रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए हैं कि आपने जो रुकावटें अपने दफातर के बाहर खड़ी कर रखी हैं, उन रुकावटों की वजह से आम आवाम का गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। कैसर साहब, आपने देखा कि इस वक्त पूरे लाहौर में वो आईजी ऑफिस हो, वो डीआईजी ऑफिस हो, सीसीपीओ ऑफिस हो, सीआईए का दफ्तर हो, इन लोगों ने, पुलिस अफसरान ने अपनी जिंदगियां बचाने के लिए करोड़ों रुपया जो है अवाम के टैक्सों से वसूल की गई रकम जो है वो अपने बाहर खर्च कर दी है, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना तो दिन दिहाड़े डाके पड़ रहे हैं, दिन दिहाड़े लोग लुट रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपने वजह फरमाया इस हवाले से कि पुलिस का जो काम है, पुलिस का काम तो ये है कि कहा जाता है कि पुलिस जो है वो आम आदमी की सर्वेंट है। पुलिस एक नौकरी को सामने रखा जाए तो पब्लिक का जो है वो मुलाजिम है, अवाम के खादिम है काम करने के हवाले से। लेकिन अवाम की खादमियत, क्या आप कह सकते हैं कि अवाम की खादमियत ये है कि अवाम जिसको पुलिस स्टेशन में जाते हुए जरा सी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, अच्छे आदमी को, आम आदमी को और नेक आदमी को, पुलिस स्टेशन में वो दनदनाता हुआ जाए, जाके अपना काम करवाए, अपना मसला हल बताए, उसका मसला सुना जाए और प्रॉपर तरीके से उसको वहां से इज्जत और एहतराम के साथ वो वापस आ जाए। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हर शरीफ आदमी वो पुलिस से घबराता है। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही उसको बुखार चढ़ जाता है। ठीक है जी। पुलिस स्टेशन के कई लोग तो ऐसे हैं, पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरना भी जो है वो अपने आप को जो है वो घबराहट फील करते हैं। उनको ये तकलीफ हो जाती है कि यार पुलिस स्टेशन के सामने से नहीं, यार इधर से नहीं हमने जाना, दूसरी गली जाएंगे, इस तरफ थाना है। अब भाई तो वो थाना है, वो तो बना ही आप लोगों के लिए, लेकिन इसके बाद जो है वो बरअक्स है कि वो वाकई ही आम आदमी के लिए नहीं बना। इस वक्त पुलिस की जो सूरत हाल है इसमें कोई शक नहीं है, पुलिस के बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे जवान जो हैं नेक नीयती से काम करते हैं, उन्होंने शहादतें भी दी हैं, बहुत सारे मामलात में उन्होंने अपने आप को मनवाया भी है। सिपाहियों ने देखे ना आपके जितने भी नाके लगे में उस पर बेचारे सिपाही हैं। मुझे ये बताइएगा कि अब तक कोई एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कोई एसपी रैंक का जो डीएमजी अफसरान अपने आप को कहलाते हैं, सीएसपी अफसरान कहलाते हैं, जो उनमें से कोई एक अफसर मारा गया बाबा, वो तो करोड़ों रुपए की जो इस वक्त गाड़ियां, 60 करोड़ रुपए की गाड़ियां कैसर साहब इन्होंने ली हैं, और वो 60 करोड़ रुपया इनको पंजाब हुकूमत ने इसलिए दिया था कि जो थानों की गाड़ियां हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से एसएचओ को दी जाए, इन्वेस्टिगेशन वालों को दी जाए, लेकिन वो गाड़ियां इन्वेस्टिगेशन वालों को नहीं दी। आप आज देख लें, आप वादत कॉलोनी चले जाएं, आप चुबुर्जी क्वार्टर चले जाएं, आप पुलिस की रेजिडेंस चले जाएं, तमाम जो 60 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं वो पुलिस के एसपी और डीएसपी हजरात के पास है, और थाने वालों के पास तो वो खटारा गाड़ी है जो कि अगर एक मुझे खुद धक्के लगा कैसे साहब, अगर इवन के आप ये देखें ना कि मैं ये समझता हूं कि अगर एक साइकिल पे जाने वाला आदमी जो है वो किसी खातून से परत छीन के साइकिल पे भागना शुरू करे ना, तो पुलिस की गाड़ी तो भाई उसको भी नहीं पकड़ सकती। सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। फैसल साहब, एक और सूरत हाल है कि पुलिस के हवाले से जैसे बात हो रही थी कि पुलिस स्टेशन जो हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके, इंसाफ मिल सके, उसको सस्ता इंसाफ मिले और उसके करीब हो इंसाफ जब वो चाहे उसके इलाके में, इसलिए पुलिस स्टेशन, फिर उसके बाद जहां पुलिस स्टेशन दूर है वहां पर जो है वो चौकी बना दी गई। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज तो वो तो बादशाह होता है ना अपने इलाके का, फिर इंसाफ मिल रहा है। और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, इंसाफ कैसे साहब मिल रहा है जी, लेकिन किसको मिल रहा है? गुंडों को। इंसाफ मिल रहा है बदमाशों को, इंसाफ मिल रहा है मेंबरान असेंबली को, मंशात फरोशों को, और वहां पर गेस्ट हाउस चलाने वालों को। इलाके में आप ये अंदाजा कर लें कि इलाके में एक इलाका है ना किसी एसएचओ का, तो वो उस इलाके का मालिक होता है। ऐसा ही है जी। उस इलाके में कौन सी गली में कौन सा चोर रहता है,
کس جگہ پر کس ہوٹل میں کون سا گنڈا سوتا ہے, کون سا جیب کترا کہاں رہتا ہے, کتنے جرائم پیشہ آدمی اس کے علاقے میں رہتے ہیں اور کتنے بھاگے ہوتے ہیں, اس کو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے. اور کون کون سے لوگوں نے, کون سے تاجر ہیں جنہوں نے اس کو منتھلی دینی ہوتی ہے, ساری لسٹیں جب پہلے دن ایس ایچ او آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے تو اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے کہ جناب یہاں سے اتنی منتھلی کٹی ہونی ہے, اس میں سے اتنا ایس پی کو جانا ہے, اتنا حصہ جو ہے یہ اوپر لیول, یہ ڈی ایس پی صاحب کا ہے. اب تو ڈی ایس پی صاحب بھی اوپر بٹھا دیے گئے ہیں نا, 2 تھانے, ایک ڈی ایس پی کو 2 پولیس اسٹیشن 2 تھانے دے دیے گئے ہیں, اور ایک ایس ایچ او کے پاس ایک تھانہ ہے. اسی طریقے سے ایک ایس پی کے پاس جو ہے وہ تقریباً ڈویژنلی جو ہے نا 4 سے 5 تھانے اس کے انڈر آ جاتے ہیں جیسے جیسے اس کے پاس ہے. تو ہمارے ساتھ فیصل صاحب ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر جی کیا حال چال ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی, آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں سر, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, آپ نے ایک اچھا ٹاپک پکڑا ہے پولیس کا جی, جو کہ ہماری حفاظت کرتی ہے. تو بعض سے ہم تو یہ کوتاہی کر دیتے ہیں. میں نے میرے گھر میں ایک چوری ہوئی تھی, تو میں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی, لیکن انہوں نے کہا جی ایسے سامنے جب کچھ ہوگا تو ہم آپ کو کال کر دیں گے. ٹھیک. تو 2 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی کال نہیں آئی. ان کا انویسٹیگیشن جو افسر ہے اس نے بھی کوئی کال نہیں کی. میں بتاتے خود 3-4 مرتبہ گیا ہوں, کسی کے ریفرنس سے بھی گیا ہوں, تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. کام تو اچھے کرتے ہیں, عہدے بھی اچھے لے لیتے ہیں, لیکن غریب عوام کے کچھ بھی نہیں سنتے یہ لوگ. اچھا, کون سے پولیس اسٹیشن کی یہ بات ہے؟ یہ ساندے کی بات ہے جی. ساندہ پولیس اسٹیشن. ساندہ پولیس اسٹیشن بھی فیصل صاحب ایک کرپٹ ترین علاقہ ہے. اس علاقے میں جوئے کے باقاعدہ طور پر اڈے بنے ہوئے ہیں, وہاں پر شراب نوشی اتنی زیادہ ہے, منشیات فروشی کی تو انتہا ہے. آپ ڈکیتیوں اور چوریوں کو اگر سامنے رکھ لیں, واگا ٹاؤن, بیدیاں سائیڈ, عزیز بٹی ٹاؤن اور یہ ساندہ, یہ بھرا پڑا ہوا ہے اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے ہمیں فون کیا, اپنا خیال رکھیے گا. کیسا صاحب, اصل بات تو صرف یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ابھی صرف پنجاب کی بات کروں گا کہ پنجاب میں کون سا تھانہ, کوئی ایک تھانے کا نام لے دیں جو نہیں بکتا. تمام تھانے بکتے ہیں اور ان کے ریٹ لگتے ہیں, باقاعدہ بولی لگتی ہے, ریٹ لسٹ بنی ہوئی ہے, بنی ہوئی آلریڈی, کہ اس تھانے سے 50 لاکھ روپیہ اکٹھا ہوتا ہے, اور جو شخص یہ تھانے میں ایس ایچ او لگنا چاہتا ہے اس کو 20 لاکھ یا 25 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا, چاہے وہ قسطوں میں دے چاہے وہ یکمشت دے دے. اچھا, لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایس ایچ او راج جو ہے نا قسطوں میں پیسے دیتے ہیں. اچھا, بندے مارنے کے الگ ریٹ ہے, کہ اس کے بعد جوئے کے اڈے چلانے کے الگ ریٹ ہیں, جو بروتھل ہاؤس ہیں جن کو ہم بدکاری کے اڈے وہ چلانے کے الگ ریٹ ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ریٹ, مساج سینٹر بھی اب تو بن گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ان کی نگرانی میں چل رہے ہیں. اور پھر دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ اس وقت کیسا صاحب سب سے زیادہ جو بری حالت ہے نا وہ اس کی ہے کہ ہر ایم این اے نے, ہر ایم پی اے نے, ہر حکمران جماعت کے ممبران نے, ایون کے جو کہ صرف ایم پی اے بھی ہیں, انہوں نے بھی 4-4 5-5 گن مین لے رکھے ہیں ان کے گھروں کے باہر. اب یہ شان سمجھتے ہیں. ایک اگر حکومتی جماعت کا رکن سیکریٹریٹ جاتا ہے تو آپ یقین کیجئے گا کہ غرور سے اس کی گردن ایسے تنی ہوتی ہے جیسے کہ وہ زمین پہ خدا بن کے چل رہا ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ 6 گن مین. یہ تو ہوگی نا ایم این اے ایم پی اے وغیرہ کی بات ہوگی. ہم پولیس اسٹیشن کی طرف واپس آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شاید ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, پہلے ہم ان سے بات کریں گے, اس کے بعد اس بات کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں پولیس اسٹیشن کے حوالے سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. شفیق احمد بول رہا جی, پنجر کھاڑیا سے. جی شفیق صاحب فرمائیے. میں رائل نیوز کا نمائندہ بھی, اسپیشل رپورٹر بھی ہوں جی. تو یہ جو تھانے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو اس حوالے سے ہمارے گاؤں میں ایک پچھلے دنوں نا ایک سائیکل چوری ہو گیا تھا. صحیح. تو سائیکل چور کو میں نے پکڑ لیا اور اہل محلہ کو بھی اکٹھا کیا, اور ناظم صاحب بھی ہمارے گاؤں کے ساتھ آ گئے جی. تو سائیکل چور کو حوالہ پولیس کر دیا گیا. ٹھیک. جب تھانے میں پہنچا تو وہ پاؤڈر پینے والا تھا, نشئی تھا. چور پہلے تھانہ میں پہنچا, رپورٹ اس کی بعد میں درج کی گئی. تو تھانے میں جب رپورٹ درج کرانے کے لیے گئے نا درخواست دینے کے لیے, انہوں نے کہا کہ آپ تھانے آ جائیں تو آپ درخواست دے دیں. تو جب وہ درخواست لکھانے گئے نا تو وہ جو پاؤڈر تھانے میں بیٹھ کے پاؤڈر پی. شیخ صاحب ذرا مختصر بات کیجیے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, پوری مکمل سٹوری نہ سنائیں. چور کو پولیس نے تھانے میں بٹھا کے چھوڑ دیا.
تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان کو اگر یہ کوئی اہل علاقہ اہل محلہ بھی ان کو کوئی پندہ پکڑواتے ہیں، کوئی چور ہے ڈاکو ہے، اب تو آپ نے دیکھا ہوگا فیصل صاحب، اب تو آئے دن سامنے نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ڈاکوؤں کو پکڑ پکڑ کر مارتی ہے، ان کے سر مونڈتی ہے، اس کے بعد پولیس کو کال کی جاتی ہے اور پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پولیس کیا کرتی ہے، اس کو لے جا کے وہاں پر کوئی نہ کوئی معاملہ سیدھا سودھا کر کے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کیسا صاحب، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عوام کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک رکن اسمبلی نے سوال کیا، محکمہ داخلہ سے یہ رپورٹ مانگی گئی کہ کتنے پولیس افسران ہیں جن کے اوپر سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں، تو پنجاب اسمبلی میں اس سوال کا جو جواب آیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ 787 مقدمات تھے جو مختلف پولیس افسران پر درج ہیں، اس میں بھتہ خوری کے، اس میں غنڈہ گردی کے، اس میں قبضے کے، اس میں بدماشی کے، اس میں لوٹ مار کے، اس میں قتل و غارت کرانے کے، جن کی سرپرستی جو ہے وہ پولیس افسران کر رہے ہیں۔ لیکن پنجاب اسمبلی میں وہ سوال کا جواب تو آ گیا لیکن ان پولیس افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، کی حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی، کون سا بات کریں گے؟ بوٹا بات کر رہا ہوں جی بوٹا صاحب فرمائیے۔ بات اس میں یہ، جب تک پولیس صبح تمام کو یکساں فیسلٹی نہ کی گئی، جیسے موٹر وے کے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، باقی جو تھانوں کے ملازم ہیں 24 آور، لیکن ان کو فیسلٹی ان کی نسبت کم۔ شریف دور سے پرویز لائی وزیر اعلیٰ کے دور میں کنسٹیبل کو 2000 روپیہ دیا گیا سزا بھی، وہ بھی کاٹ لیا گیا۔ وردی کی پوزیشن دیکھیں، اس میں اتنی کرپشن ہے کہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، وردی پہننے کے قابل نہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی چیزیں، انویسٹیگیشن، کسی ایک کا بل کسی تفتیشی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ملتا، تو یہ اس قسم کی کرپشن بھی ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا۔ ایکچولی ہم بات سپاہیوں کی حد تک، کانسٹیبلان کی حد تک بات نہیں ہو رہی بھائی میرے، ہم ایس ایچ او صاحبان کی بات کر رہے ہیں، اے ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، سی ایس پی آفیسر جو آ کر لگتے ہیں، ڈائریکٹ لگتے ہیں، ہم ان کی بات کر دیں، پی سی ایس آفیسر جو آ کر لگتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی کیا ان کے معاملات ہیں، ان کے پاس کتنی گاڑیاں اور کتنے ان کے گھروں میں کتنے ملازمین ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اور اس سے جو بڑی بات ہے جو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں یا بات کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ ایک تو پولیس اسٹیشن میں کسی بھی آدمی کو داخلہ جو ہے وہ ہونا بہت آسان چاہیے تھا کہ وہ جائے اور اپنا کام کروا کے انصاف لے کر واپس آ جائے، لیکن یہاں تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، والے قانون ساز جو ہیں، جو جنہوں نے قانون کا احترام کرنا ہے، قانون کی حفاظت کرنے والے لوگ آج اپنی حفاظت کرنے کے لیے پریشان بیٹھے ہوئے اپنے پولیس اسٹیشن کے سامنے، لاکھوں روپے کی جو انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں فیصل صاحب، باڑے لگائی ہوئی ہیں، جس کے خلاف ابھی ایک کال میں اس کے حوالے سے آپ سے بھی بات کرتا ہوں، ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، درانی صاحب بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی ہیلو جی فرمائیے گا۔ جی سر، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ عوام کے لیے محافظ نہیں، وہ عوام کو ابھی تحفظ نہیں دے سکتے، ابھی پولیس ہے وہ عوام کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن چکی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ ہمارے علاقے میں وارداتیں ہوتی ہیں، اس طرح بدامنی ہو گئی، قتل و غارت کے جو واقعات ہوتے ہیں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں پہ جو ہے یہ دہشت گردوں کو عوام جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، پولیس کے حوالے کرتے ہیں، لیکن پولیس پر ڈاکوؤں کے جو گروپ ہوتے ہیں ان کے اوپر سے ان کی جو ہے ان کے اوپر دباؤ ہو جاتی ہے۔ شاید اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وزراء جو ہے ان میں شامل ہیں، اور پولیس جو ہے بعد میں جب ان پر دباؤ پڑتی ہے تو پولیس والے ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے علاقے میں جو ہے آئے روز یہاں پہ قتل و غارت ہوتے ہیں، بدامنی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے سر پولیس جو ہے وہ بالکل عوام کے لیے محافظ نہیں ہے سر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا، اس میں کوئی شک نہیں جو آپ بات کر رہے ہیں۔ ایسا سر بات یہ ہے کہ جو پی ایس پی پولیس سروس آف پاکستان کے جتنے افسران ہیں ان میں سے ہر پولیس افسر کے گھر پہ اس کی بیگم کے ساتھ 2 پولیس افسران ہیں،
اس کے بعد صاحب جو دفتر جاتے ہیں ان کے ساتھ 5 سے 6 افسران ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ایک گاڑی پیچھے چلتی ہے. ان کے دفتر میں آپ دیکھیں اس وقت جو ہمارے جو نمائندے ہیں وہ گئے چیمہ صاحب، انہوں نے جا کے باقاعدہ طور پر فوٹیج بھی بنائی ہے کہ جو آئی جی آفس ہے، آئی جی آفس کے باہر لگی ہوئی تمام بیریئرز اور تمام وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود نہیں ہٹائی جا سکی. ادھر تو جناب علی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے جو بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں. میں یہ حیران ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ہائی کورٹ کا ہر حکم مانتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر حکم مانتے ہیں. تو بابا یہ بھی تو ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ عوام کو پریشان نہ کیا جائے، عوام کو تنگ نہ کیا جائے. یہ جو بیریئر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو بیریئر، اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سیول لائن کے سامنے جو ہے وہ ڈی آئی جی آپریشن کا دفتر ہے. اب دیکھیں یہ ایک سائیڈ کا پورا روڈ بلاک ہے جی، یعنی کہ پبلک جو ہے وہ یہاں بھی خوار ہو رہی ہے، ایک طرف سے اس کا آنا ایک ہی طرف سے جانا. جو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے گن لے کے بندہ کھڑا ہوا ہے اور گن پبلک کی طرف ہے. اور عام آدمی اگر ڈی آئی جی آپریشن کو ملنے جائے تو اس کو کم از کم 6 یہ ایک پولیس اسٹیشن ہے اس کے باہر نکلنے کے یہ تو تمام پولیس اسٹیشن جو ہے انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے بیریئر لگا لیے ہیں. مجھے بتائے کہ پورے لاہور میں عوام کی حفاظت کے لیے پولیس نے کیا کیا ہے؟ قتل و غارت بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ڈاکے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آبرو ریزیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اغوا کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ پولیس اسٹیشن ہے سبزہ زار کا، یہ جو روڈ ہے نا گیٹ کے ساتھ، یہ پورا روڈ انہوں نے بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا وہ، اور یہاں سے کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اور کئی اموات ہو چکی ہیں. اس پولیس اسٹیشن کے سامنے پورا روڈ بلاک. یہ دیکھیں ڈی آئی جی آپریشن کا یہ آفس ہے. آئی جی آفس کے باہر جنہوں نے سب سے پہلے کام جنہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے بھی اسی طریقے اوپر مورچے بنا کر بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور گنے جو ہیں وہ عوام کی طرف. دیکھیں جی اگر آپ آئی جی آفس چلے جائیں تو آپ کو تو ایسے لگتا ہے یہ کوئی پاکستان کے سب سے حساس ادارے کا دفتر ہے جس کے ارد گرد جو ہے انہوں نے کوئی 10 سے زیادہ مورچے بنائے ہوئے اور آئی جی صاحب کی حفاظت کے لیے کم از کم 200 لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں. وہاں پر جتنے ایس پی بیٹھے ہوئے، ڈی آئی جی بیٹھے ہیں. فیصل صاحب ایک بات کہوں گا، سی سی پی لاہور نے امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیا اور اس کے جو باہر آفس ہے اس کو اس نے کلین کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. سی سی پی آفس سے سی سی پی آفس کے باہر بھی اسی طریقے سے باڑیں لگی ہوئی تھی، اس کے باہر بھی وہ سارا سلسلہ تھا. دیکھیں جی غلام محمد ڈوگر صاحب کے دفتر کے باہر جو سڑک تھی اس کو بھی کلیئر کر دیا گیا، لیکن نہ جانے کیا شاید غلام محمد ڈوگر صاحب جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد ہے، اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد ہے، اور باقی جو افسران ہیں نا ان کا اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد نہیں ہے. ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے، ہر وقت خوف لگا رہتا ہے کہ آج کوئی دہشت گرد آ کے ہمیں نہ مار دے. عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، نجیب ترین بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ پشین سے. آپ کا چینل ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کا چینل بہت اچھا چینل ہے. آج جو آپ کا موضوع ہے کہ پولیس عوام کی محفوظ نہیں، بالکل یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ پولیس عوام کی محفوظ نہیں. کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پشین میں ہائے روز آپ دیکھتے بھی ہوں گے کیونکہ میں ٹکٹ بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے چینلز پہ کہ یہاں پر اغوا برائے تاوان کی وارداتیں رونما ہوتی ہے دن بدن. تو اس میں کون ملوث ہے؟ وزراء کے ساتھ ساتھ پولیس بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ اگر پولیس نہ ہو تو کبھی بھی کوئی ڈاکو کبھی غیر علاقوں سے آئے ہوئے اس میں جو ہے انوالو نہیں ہو سکتے. تو پولیس یہاں تک ناکام ہو چکی ہے کہ ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہم خود محفوظ نہیں ہوتے کہ بھائی ہم گھر پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے. تو میں یہی کہوں گا کہ سر پشین کے سوا تمام بلوچستان میں جو ہے کوئی بھی محفوظ نہیں، کیونکہ پولیس خود جو ہے منسٹروں کے ہاتھوں پہ پلے ہوتے ہیں، جو منسٹر کو وہی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اس میں کوئی شک نہیں جو آپ نے کہا ہے، اس میں ایم این اے ایم پی ایز حضرات جو ہیں وہ اپنی مرضی کا، ایک ایم پی اپنی مرضی کا اپنے علاقے میں ایس ایچ او لگواتا ہے. ایسا ہی اس کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں ایس ایچ او دوسرا نہیں لگ سکتا فیصل صاحب، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور پھر یہی بات نہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت اگر آپ ریکارڈ نکلوائیں نا تو ایک ایس ایچ او جو آج مزنگ لگا ہوا ہے اس کے جو کار خاص پیسے کٹھے کرتے ہیں اس کے لیے، جب وہ یہاں سے لٹن روڈ جائے گا، یہاں علامہ اقبال ٹاؤن جائے گا، یہاں سبزہ زار جائے گا، وہ اپنا پورے کا پورا گروپ جو ہے وہ ساتھ لے جائے گا. اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایس پی حضرات، کیا سی سی پی او صاحب، کیا ڈی اے جی آپریشن صاحب وہ کوئی نشہ کر کے بیٹھے ہوئے؟
کیا ان کو عقل نہیں آ رہی کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہی سپاہی ساتھ لے جاتا ہے, وہ خود تیسری جگہ. جی بھائی وہی لوگ تو آرڈر کرنے والے ہیں, ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہی تو آگے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اعتماد کے آدمی ہیں اور ان کے ذریعے تو ہم پیسہ اکٹھا کریں گے تو آگے دیں گے. اب یہاں تک یہ حال ہو چکا ہے کہ بہت ہی طاقت سے بازور طریقے سے پولیس اہلکار جو ہے وہ مختلف شریف لوگوں کے گھروں میں دندناتے پھرتے ہیں. وہ لوگ گاڑیاں لوٹنے میں ملوث ہیں, جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتنے کیسز پولیس افسران کے خلاف قبضہ گروپوں کے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پر ایک ایس ایس پی ہوتے تھے پرویز لائی کے دور میں, بڑا ان کا نام تھا, اور اس کے بعد ان کو ڈی آئی جی بھی بنا دیا گیا. وہ گجرات کے کیونکہ تھے, ان کو پروموشن پہ پروموشن دے دی گئی. اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا جوا خانہ چلاتے تھے. ان کے جناب علی بیٹے بھی وہ جوا خانہ چلاتے تھے. ان کے اہل و عیال جو تھے وہ بھی جوئے میں اور دوسرے میں ملوث تھے. تو ہمارے بہت سارے پولیس افسران ایسے ہیں جو کہ کیسے سب ملوث ہیں, لیکن ان کا کون انتصاب کرے گا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون سا بات کریں گے؟ محمد ندیم بات کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب, میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم مثلاً ہمیں یہ چیز بھی نظر میں رکھنی چاہیے کہ پولیس کے پاس وسائل کیا ہیں اور ان میں جو سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ کتنا ہے. جی ہم وسائل کی تو بات کر رہے ہیں. پولیس کے وسائل یہ ہیں, پولیس کے ہم پولیس کے وسائل اور سورس کی ہی بات کر رہے ہیں کہ پولیس کے وسائل اتنے ہیں کہ پولیس کے باہر جو ہے ان کی سیکیورٹی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, لیکن عوام کے لیے 1 روپیہ نہیں. عوام جس کو جا کے جب تھانے میں بیٹھتی ہے تو اس کو کرسی بھی مہیا نہیں کی جاتی ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. فیصل صاحب بات یہ ہے کہ کیا اگر پولیس ایک اسپیشل جس کو کہا جاتا ہے نا, یہ وہ آدمی بن جاتا ہے جب وہ یونیفارم پہنتا ہے, جب وہ ایک ٹریننگ سے گزرتا ہے, نکلتا ہے, اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچتا ہے, تو وہ ایک اسپیشل آدمی ہوتا ہے. اس کے پاس ایک لڑنے کی طاقت ہوتی ہے, اس میں ایک حوصلہ ہوتا ہے, اس کو ایک ہمت ہوتی ہے جو ایکسٹرا آرڈنری اس کے پاس ہوتی ہے دین کہ ایک ایسا آدمی جو کہ عام آدمی ہے اس کے بنسبت اس کے پاس ایک اسپیشل طاقت موجود ہوتی ہے, ذہنی طور پر بھی اور بازوؤں کے حوالے سے بھی, اور اس کے پاس ایک ایمونیشن بھی موجود ہوتا ہے, اس کے پاس گنز ہوتی ہیں, ایوری تھنگ اس کو پولیس نے دیا ہوتا ہے. تو کیا یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود پولیس اپنے پولیس اسٹیشن کے باہر اپنے حفاظتی اقتدام کرتی ہے, اپنے حفاظتی باڑے لگاتی ہے, اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتی ہے, اور عوام جہاں اس نے اندر آنا ہے وہ اندر کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے دروازے بند کیے ہوئے سارے کے سارے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں گے؟ طارق بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر. طارق صاحب فرمائیے. ایسا فرمانا یہ ہے کہ آج آپ نے لکھا ہوا پولیس عوام کی محافظ. جی میں کہتا ہوں کہ پولیس عوام کی محافظ نہیں ہے. ہمارے ساتھ کل ایک ٹریجڈی ایک ہوئی ہے. وہ کیا ٹریجڈی ہے کہ ہم ادھر گئے ہیں قادروں والا, ہمارے پاس ایک دریا, وہاں پہ پولیس نے چوکی لگائی تھی. تو پولیس والوں نے ہمیں روکا ہے, تو ہم نے انہیں بتایا کہ ہم حافظ آباد سے آئے یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے. وہ کہتے جی پہلے آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کر لیں پھر ہم آپ کو آگے جانے دیں گے. ٹھیک, اب بلیو کیجئے گا وہاں پہ سب انسپیکٹر رینک کا بھی ایک آدمی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ہم سے 1000 روپے لیا تب ہمیں آگے جانے دیا. انہوں نے آپ کی گاڑیاں بند, سب کچھ بند, حالانکہ ہمارے پاس کاغذ تھے, لائسنس تھے, ہر چیز ہمارے پاس تھی. اور ہم نے انہیں تعریف بھی کرایا کہ ہم ہمارے فلاں فلاں دوست صحافی بھی ہیں, یہ وہ کہتے ہیں صحافی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ ہے ہم پولیس والے اگر ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے, ادروائز آپ کی گاڑیاں نربند کرتے ہیں. صحیح, وہ آئی جی صاحب جنہوں نے اتنی دن تنخواہیں بڑھائی ہیں 25-30 ہزار تنخواہ ہے, اور یہ 1000 کے اوپر آ کے مر جاتے ہیں. نہیں, 1000 اکٹھا کر کے تو یہ 30-40 ہزار اور بھی کرتے ہیں نا. 25-30 ہزار تو ان کی سیلری ہے. وہ اس سے جب لیتے ہیں حلف لیتے ہیں کہ آپ نے عوام کی حفاظت کرنی ہے, کوئی رشوت نہیں کھانی, اب وہ کہاں سے رشوت لے رہے ہیں, کہاں کے وہ. میرے بھائی آپ کو اس بات کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ میرا بھائی, وہ میرا بیٹا, وہ میرا بزرگ, وہ میرا باپ, جو کہ اگر پرائم منسٹر یا چیف منسٹر نے گزرنا ہے نہر کے اوپر سے اور اس نے گزرنا ہے دوپہر کو 2 بجے, تو وہ میرا بزرگ اور بھائی جو ہے, جو بیٹا ہے میرا, اس کو صبح 7 بجے سخت سردی میں نہر کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے, اور اس کو جو گن دی جاتی ہے 1 من وزنی گن جو ہے, جو کہ بالکل ناکارہ ہے, وہ لٹکا کے نمائشی گن کو کھڑا ہوا ہے,
उसके बाद 2 बजे वजीर आला साहब, वजीर आजम साहब गुजर गए, लेकिन वो बेचारा जब तक वो वापस नहीं आएंगे, वो सुबह बेचारा 7 बजे का खड़ा है और रात को 8 बजे तक वहां पर खड़ा है। फिर उस पर यह जुल्म किया जाता है कि अगर वो पैसे इकट्ठे करता है तो मेरे भैया वो अगर 100 रुपया इकट्ठा करता है तो 90 रुपए तो आला अफसरान ले जाते, उसको तो फिर 10 रुपए मिलते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह कि पुलिस अवाम की मुहाफिज जो हमने ये लिखा हुआ है, हमारे कहने का मतलब यह है कि एक्चुअल तो पुलिस अवाम की मुहाफिज होती है, लेकिन अवाम इन मुहाफिजों के होते हुए भी परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। फैसल साहब, बात यह है कि ये बात जो आपने अभी की है, मैं इसको किसी हद तक एग्री करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो ये हरगिज नहीं है। जी आप ठीक है, इसका मतलब तो हरगिज ये नहीं है कि आप अवाम के, जिस आदमी के आप मुहाफिज हैं, आप उसी को लूटें, अपने हाथों से खुद लूटें। एक तो लुटेरे लूटते हैं ना, आप लुटेरों को क्यों नहीं लूटते हैं? कैसे साहब, असल वजह जो है वो ये भी है कि आजकल मुलाजमतें नहीं मिलती। अगर कोई शख्स पुलिस में सिपाही है बेचारा, तो वो जाए तो किधर जाए, उसको पता चलेगा। अगर अफसर को हिस्सा ना दिया तो नौकरी से निकाल दिया जाए। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? सर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आप कौन सा बात करेंगे? सर मैं हाफिज कील बात कर रहा हूँ मेरपुर से। जी हाफिज साहब। सर ये एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बोलिए। सर ये अपनी हमारी ओपिनियन कि अगर आप इस प्रोग्राम में अगर किसी आला अफसर को इस तरह बिठाते तो उनके सामने आवाम की राय भी लेते, उनको भी बताते कि ये पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है। आपने बहुत अच्छे मशवरा दिया है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा आज खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट वीक में भी हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। और हमारा आज हमने इसकी इब्तिदा की है इस प्रोग्राम की। इसमें हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि अवाम के साथ पुलिस ऑफिसरान इनके पास क्या है और ये कौन कौन सी चीज जो है वो अवाम को देने के बजाय खुद इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो ये प्रोग्राम आएगा, जब हम अवाम के हवाले से दूसरे चैप्टर पे वज़ीर कानून को भी बिठाएंगे और पुलिस के आला अफसरान को भी बिठाएंगे और फिर आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। माशाल्लाह सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। लेकिन जब तक आप किसी आला अफसरान को साथ नहीं बिठाएंगे और उनको ये नहीं बताएंगे, दिखाएंगे नहीं कि अवाम की क्या राय है, अवाम क्या चाहती है और आप अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, तब तक तो ये उनके जूं तक नहीं रहेंगे। जी इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। इंशाल्लाह हम नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम आज खत्म नहीं होगा, आज का प्रोग्राम तो खत्म होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को होता है। इन 3 दिनों में, अगले 3 दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर ये प्रोग्राम करेंगे, तीनों प्रोग्राम। फैसल साहब ऐसे ही है ना जी? और उसमें इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि DIG पंजाब या IG पंजाब को जो है वो यहां पर दावत दें, उनको बिठाएं और आप लोगों के सवाल जवाब जो है वो आमने सामने बैठ कर दें। और कोशिश करेंगे कि राना सनाउल्लाह जो वजीर कानून है उनको भी यहां पर जहमत दें, ताकि वो देखें कि अवाम किस हद तक परेशान है और उनकी जरूरत अवाम को कितनी है। हमारा प्रोग्राम जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ होंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा।